वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बाजौड़ में। इतवार के रोज़ अब बाजौड़ में एक JUIFA का वहाँ वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था, उसमें धमाका हुआ और इतना खौफनाक धमाका था कि अब तक तकरीबन 50 के करीब लोग जो हैं अब वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इस धमाके में JUIFA की जो लोकल लीडरशिप है बाजौड़ की वो भी अपनी जानें खो बैठी है। उसमें मौलाना ज़ियाउल्लाह जान साहब और हमीदुल्ला हक्कानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी और ये थे खार के अमीर एक थे, इनकी भी वहाँ डेथ हुई। इसके अलावा जियो के एक कैमरामैन जो थे वो भी वहाँ ज़ख्मी हुए, समीउल्लाह खान उनका नाम था। जो IG इस्लामाबाद हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, माफ़ करिएगा, उन्होंने कहा कि ख़ुदकुश धमाका है, उसकी इन्होंने तस्दीक की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 10 किलोग्राम जो है वहाँ से बारूदी मवाद उसमें इस्तेमाल किया गया है और बॉल बेयरिंग्स भी वहाँ से मिले हैं। पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं उनसे ये कहा जा सकता है कि जो कलअदम तंजीम दाइश है वो मुलव्वस थी इस वाक़े में। ऑब्वियसली ये वाक़या हुआ, एक दफ़े फिर बहस छिड़ गई है जो दहशतगर्दी का मसला है पाकिस्तान में कि वो कितनी तेज़ी से दोबारा सर उठा रहा है, उसके ऊपर कितनी तवज्जो है हुकूमत की और बाकी इदारों की। और इसी तनाजुर में हम बात करना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट के इजलास में भी एक बिल पेश किया गया इंतहा पसंदी को रोकने के लिए। वायलेंट एक्सट्रीमिज़म बिल 2023 पेश किया गया। इतनी तनकीद हुई इसके ऊपर, इत्तेहादियों की तरफ से भी हुई, अपोजिशन की तरफ से हुई, कि सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब ने यह फैसला किया कि इस बिल को ड्रॉप किया जाता है। जब बात हुई इस बिल पे, जब ये पेश किया गया तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि वो इस बिल की मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस बिल की सूरत में तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से रोकने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक एक शिक से बू आती है कि ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, मगर वो वाहिद आदमी नहीं थे जो बोले, ना वो वाहिद जमात थी जिसने मुखालिफत की। जमात इस्लामी से सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी कहा कि ये एक बहुत खौफनाक बिल है और उन्होंने कहा कि इससे शिद्दत पसंदी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इसके ऊपर इजहार किया अपने ख़यालात का और उन्होंने कहा कि इसको फौरी मंजूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तफसीली जायज़े की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि बाद में हमारे ही गले पड़ जाए ये। बलूचिस्तान से सेनेटर ताहिर बजिंजो साहब ने भी कहा कि मिनटों में इस बिल को पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पहले कमेटी में भेजना चाहिए, वहाँ इस पर तफसील से बात हो सकेगी। कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA, उन्होंने भी कहा कि बाद में हमारे लिए मुसीबत हो सकती है, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और फाइनली इतनी तनकीद हुई कि सेनेट चेयरमैन ने ही इसको ड्रॉप कर दिया। शिद्दत पसंदी के हवाले से ये जो बिल था इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी शिकें थी जिनके बारे में बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वो मुख्तलिफ जो कवानीन हैं पाकिस्तान में उनमें पहले से ही मौजूद हैं, चाहे वो NACTA एक्ट हो या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो या मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, इन सब में कहीं ना कहीं ये जो सारी इस बिल में चीज़ें हैं उनका जिक्र है। और इसी चीज़ की गवाही जो है वो आमिर राना साहब ने भी दी। एक उन्होंने जो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये सब कवानीन जो है वो कवर होते हैं। नाज़रीन, इस पे हम बात करेंगे, बट अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे सारे मामले पर। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर रहनुमा JUIFA, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PILDAT। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ JUIFA के वर्कर्स कन्वेंशन में बाजौड़ पे, बहुत नुकसान हुआ, मुल्क का भी, जमात का भी। सर किस तरह देख रहे हैं आप इस वाक़े को? क्या पार्टी को कोई अंदाज़ा था इस तरह का? आप लोगों को कोई खदशात थे? कोई सिक्योरिटी अलर्ट आप तक पहुंचा, या बिल्कुल इट्स बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू जैसे कहते हैं?
دیکھیے سیکیورٹی الرٹ تو مولانا صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہوا ہے، اور ان کی موومنٹ کو بھی ہم نے کسی حد تک محدود کیا ہوا ہے اداروں کے اس میں کہنے پہ. مگر آپ دیکھیے باجوڑ میں ایک سال میں 19 علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. ایک علاقے کی بات کر رہا ہوں، باقی علاقوں کی بات نہیں کر رہا. اور اس کے بعد یہ امن کنونشن تھا ہمارا، امن کے نام پہ ایک اجتماع تھا، اور اس امن کنونشن میں اس طرح سے حملہ ہونا، امن پہ حملہ ہونا، اور اس میں 50 سے زائد شہادتیں اور 200 کے لگ بھگ زخمی ہیں. اس میں سیکیورٹی انٹیلیجنس فیلئر تو یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے ریاست کے حوالے سے بھی، گورنمنٹ کے حوالے سے بھی. اور جب یہ ایک تسلسل جو ہے وہ اس میں موجود ہو، اور 3 باتیں اس میں ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں. چائنیز ڈپٹی پرائم منسٹر کا دورہ، اس حوالے سے یہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کو اس حوالے سے روکنا الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ ہم سٹیپ ان ہو گئے تھے الیکشن کے اندر، ان کو روکنا. اور تیسری بات ممکنہ طور پہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن میں کوئی ڈیلے کے لیے جو ہے وجوہات. تو یہ تینوں باتیں جو ہے نا اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. اگر ان معاملات پہ غور نہیں ہوگا اور اسی طرح کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ایک کسی کا ہاتھ باندھ کے اور کسی اور جماعت کے لیے جو ہے نا وہ سہولت کاری کا اگر وہ ہوتا رہا تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات پھر تکلیف دہ ہو جائیں گے. صحیح. سینیٹر ہمایوں صاحب، سر آپ بھی خیبر پختونخوا میں آبویسلی سیکیورٹی کی سچویشن پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں تواتر سے خراب ہو رہی ہے، بٹ ایک پارٹی کے ایونٹ پہ اس طرح حملہ سورٹ آف چینجز دا کمپلیکشن کمپلیٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو اس قسم کے واقعات جس میں کسی کی جان جائے اور آپ لوگ بغیر کسی ایک شخص، مطلب ہمارا ریلیجن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک شخص کی بھی جان لے لیں تو وہ گویا پوری انسانیت کی جان ہے. اور اس قسم کے وہ چیز کرنا مسجدوں میں بھی ہوا ہے، ہر جگہ پہ ہوا ہے. اٹس ایبسولوٹلی ڈپلوریبل. مطلب اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ کوئی کر بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اب یہاں پہ جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ہماری گورنمنٹ کی جو لا اینڈ آرڈر، اور آف کورس ان کو کوئی نہ کہیں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز ہے وہ ہے، آپ اس میں پریکاشنز لیتے ہیں. ہم نے سنا تھا کہ شاید مولانا صاحب کو کہا بھی کیا تھا کہ اس پہ نہ جائیں، اور انہوں نے شاید شروع میں جانا تو ان کی انویٹیشن تھی، نہیں گئے. اچھا ہے وہ نہیں گئے، ایک بڑے لیڈر پارٹی کے اس لحاظ سے. لیکن اب ہمیں دیکھیں، ہمیں سوچنا پڑے گا یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں. اب اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اس سے پہلے ہم تو ایک چیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اس سے پہلے اس قسم کی دنیا میں اور کہاں کہاں ہے اور ان کو کیسے کیسے ہینڈل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت سارے ایسے پیپرز لکھے گئے، ریسرچ پیپرز لکھے گئے جس میں کہا گیا ہے کہ when should we talk to negotiate with کیا کہہ سکتے ہیں اسے، ٹیررسٹ، when to negotiate with a terrorist. ٹھیک ہے، وہاں پہ اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ آپ اگر ٹیررسٹ سے نیگوشیٹ کرتے ہو تو وہاں پہ ٹیررسٹ کس چیز کا ایج لیتا ہے، آپ اس کو کس طریقے سے اس کو پکڑ کے اس کو مطلب ایک قانون کے دائرے کے اندر لا سکتے ہو، آپ ان کو کمزور کیسے کرتے ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کرنی چاہیے. دیکھیں اٹس ناٹ گفتگو، آپ نے بیسیکلی ان کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں آپ نے ان پوائنٹس کو ویک کرنا ہوتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھ لیں، میں 3-4 بڑی مثالیں دیتا ہوں. IRA کی مثال دیتا ہوں، انہوں نے انگلینڈ میں تباہیاں مچائی ہوئی تھی. جن دنوں میں ہم جاتے تھے ان دنوں میں تباہیاں تھیں. کریے گا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ IRA کے ساتھ ان کی ایک ملیٹنٹ ونگ الگ تھی، بٹ IRA کی پولیٹیکل ونگ بھی تھی، ان کا ایک پولیٹیکل مقصد بھی تھا. ٹھیک ہے، یہاں جو TTP کا تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل مقصد ہے. تامل ٹائیگرز کا بھی تھا. ٹھیک ہے، منیلا کے ان کا بھی تھا. ان ساری چیزوں کی آپ وہ کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں. آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو deal with them with two things. Okay? Number one, with an iron hand, but at the same time you have to also
پولیٹیکلی آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکنز نے بھی طالبان کے ساتھ تو پولیٹیکل ٹیبل پہ ہی آ کے ڈسکشنز کیے نا, تو آپ نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے. بالکل ٹھیک, اور اس کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں نا سر. احمد بلال محبوب صاحب, سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو بات کی کامران مرتضیٰ صاحب نے سر, کہ ایک طرف تو اگر الیکشنز کے قریب اس طرح کے اٹیکس جماعتوں پہ بڑھے, پولیٹیکل پارٹیز پر بڑھے, تو پھر تو سر کیمپین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, خاص طور پہ کیونکہ یہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک آدھ پارٹی جو ہے وہ زیادہ ٹارگٹ ہوتی ہے, باقی اتنی ٹارگٹ نہیں ہوتی. اور پھر ساتھ میں انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ کہیں اگر یہ اٹیکس بڑھتے رہے تو الیکشنز کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے, تاریخ پہ اثر پڑ سکتا ہے, اگر میں ان کی بات صحیح سمجھی. جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو چونکہ کامران مرتضیٰ صاحب اس شو میں موجود ہیں, تو میں ان کی موجودگی میں اور آپ کے شو کے توسط سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو تمام لوگ کل کے اس حادثے کے اندر شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, اور JUIF کو صبر کی توفیق دے, جمعیت علماء اسلام کو, ان کے ساتھیوں کو. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد صحت عطا فرمائے. تو یہ تمام پاسبلٹیز جو کامران مرتضیٰ صاحب نے جن کا ذکر کیا ہے وہ تمام موجود ہو سکتی ہیں. یہ اس کا تعلق چینی نائب وزیر اعظم سے بھی ہو سکتا ہے اور انتخابات سے بھی ہو سکتا ہے, اور جو آئیڈیالوجیکل دہشت گرد تنظیمیں اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں اس علاقے کے اندر, ان کے اپنے مقاصد ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے اس کو سبورٹ کیا جائے, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو ساری وجہ ہو سکتی ہیں, ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو میرے خیال میں انٹیلیجنس کو کوئی تھوڑا سا سراغ لگائے گی, وہی جانے گی, ورنہ تو ہم جنرلٹیز میں ہی بات کر رہے ہوں گے. لیکن یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اب بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر ہمایوں مومند صاحب سے, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے, احمد بلال محبوب صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے جو واقعہ ہوا اور جو گزشتہ روز سینٹ میں واقعہ پیش آیا. کامران مرتضیٰ صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر آبویسلی بل تو ڈراپ ہو گیا, پر سر ذرا کچھ ہمیں بتائیے گا کہ اتوار کے دن ایک تو سیشن بلایا گیا, اس پہ ہم سب چونکے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل حکومت کا بل تھا, مطلب کہ کیا اتحادیوں سے گفتگو نہیں ہوئی تھی؟ سر کچھ ہمیں ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھائیں کہ یہ گزشتہ روز اتوار کے دن آپ لوگ اکٹھے کیوں ہوئے, اور خاص طور پہ یہ بل سامنے کیوں آیا, اور اس پہ تنقید بھی ہوئی which is a good thing, بٹ کنسیڈرنگ کہ سر پچھلے دنوں میں حکومت نے بہت سے بل پاس کیے جن کے اوپر کہیں کوئی خاص بحث نہیں ہوئی, اور کچھ پہ تو اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ پاس ہو گیا. دیکھیے دو تین باتیں اصولی ہیں. ایک تو یہ رائٹلی یا رانگلی ایک حکومت ہے بہت ساری پارٹیوں کی, اور وہاں پہ کوئی چیز بھی اگر لے ہونی ہے لیجسلیشن کے لیے تو اس کے لیے مشاورت جو ہے وہ پہلی شرط ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی پارٹی یا پارٹیوں کی خاص پارٹیوں کی مرضی سے جو ہے نا کچھ لے ہو جائے اور اس کے اوپر دوسرے جو ہے نا اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ مدر ڈاکومنٹ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے, اور اگر کوئی چیز مدر ڈاکومنٹ کے اگینسٹ ہوتی ہے, جیسے بھی سرکمسٹانسز ہوں, اگر گورننس کا کوئی مسئلہ ہے, گورننس میں کوئی خرابی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو نظر انداز کر دیں گے. تو جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژن وہ افینڈ ہو رہی ہوں کسی لیجسلیشن سے, تو ہم کو یہاں پہ آبجیکٹ کرنا چاہیے, نہ کہ کوئی آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر پہ کورٹ میں لے کے جائے اس کو اور وہاں جا کے کہے کہ جی یہ پارلیمان نے اس طرح کی قانون سازی کی ہے. تیسری ایک چیز جو نا مومند صاحب کے حوالے سے بھی سامنے آئی اور رانا صاحب کے حوالے سے بھی سامنے آئی کہ یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے. یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے. پی ٹی آئی یہ غلط امپریشن رانا صاحب نے بھی دیا, ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے
دیکھیے پی ٹی آئی اسپیسیفک ہو نہیں سکتی ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سب سے بڑا جو الزام ہے یا جو کچھ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ 9 اور 10 مئی کے واقعات ہیں جو جس میں جو ہے وہ آرمی انسٹالیشنز کے حوالے سے یا باقی انسٹالیشنز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو اس بل کا کوئی ریٹراسپیکٹیو افیکٹ تو نہیں ہے. تو یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک جو ہے اس کو نہیں کہا جا سکتا. یہ مس کنسیپشن جو ہے وہ درست ہونا چاہیے, مگر جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز کو افینڈ کرتا ہے, اور جب افینڈ کرتا ہے تو ہم سٹنگ ان دی ہاؤس جو ہے نا اگر اجازت دیں تو میں باقی گیسٹ کو بھی شامل کروں. جی سینیٹر ہمایوں سر آپ بتائیں, اتوار کے دن آپ لوگ اکٹھے ہوئے, آپ کو کب پتا چلا کہ آپ نے آنا ہے, کو بتایا گیا کہ یہ بل پیش ہوگا, واٹ واز دا کانٹیکسٹ سر؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہے. سر اتوار کے دن بلایا تھا آپ لوگوں کو, ہمیں بلایا تھا, چونکے تو ہم بہت پہلے سے تھے کہ یہ اتوار کو ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, اور ہمیں بلایا بھی گیا تھا کہ یہ اور اس طریقے سے بڑے امپورٹنٹ بل ہے. اس پہ ہماری پہلی ڈسکشن بھی تھی, جو ہماری پارٹی کے جو وہ تھے ہم سارے پہنچے ہوئے تھے, اینڈ وی ور ورڈ کہ یار ہو کیا رہا ہے, ہمیں کچھ اتنا پتہ نہیں تھا. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ, جیسے ابھی کامران صاحب نے کہا ہے نا کہ حکومت نے بل کیا ہے, اب یہ لوگ حکومت کا حصہ ہیں. اب جسٹ امیجن کہ حکومت کے حصے میں جتنی بھی پارٹیاں, مطلب ود ڈیو ریسپیکٹ, لیکن وہ جو جب حکومت کے اندر جتنی پارٹیاں اور کسی کو کچھ نہ پتا ہو نا کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کو آپ چوچو کا مربع کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. پی ایم ایل این والے, ان کو بھی اعتراض ہے کہ یہ بل کیوں آیا ہے, کس نے بھیجا ہے. جے یو آئی والے, ان کو بھی یہ اعتراض ہے کس نے بھیجا ہے. پیپلز پارٹی والے, ان کو بھی یہ اعتراض ہے. بلوچستان والے, ان کو بھی یہ اعتراض ہے. سب کو اعتراض ہے. اچھا میں نے ایک بات کہی تھی, کیا کہنے کی میں نے ایک بات کہی, بل کون لے کے آیا, I don't know, ask them. دیکھیں بل تو رانا ثناء اللہ کے نام سے آیا ہے, رانا ثناء اللہ نے بھیجا. اچھا مجھے ایک اعتراض تھا جب میں وہ بل پڑھا, اچھا آئی ایم ناٹ اے لائر, ٹھیک ہے, لیکن مجھے وہ پڑھ رہا تھا, مجھے آنیسٹلی وداؤٹ اینی جوک مجھے ہر جگہ پہ لگ تھا یا پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی. سو میں نے اپنا دماغ ادھر, میں نے کہا کہ یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. رانا ثناء اللہ نے کیا کہا ہے, he actually validated my point. Now I totally agree with کامران مرتضیٰ صاحب کہ یہ ان سے کیا بعید ہے. ان لوگوں نے باقی سارے بل کیا کیے, ریٹروسپیکٹیولی نہیں کیے. کیا ان لوگوں نے ہر جگہ پہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں کیا کہ ادھر سے یہ کر لیں, فلانے کو بھی یہ کر لیں, اس کو بھی یہ کر لیں. یہ کریے, ان کا ایک ہی مقصد ہے. کامران صاحب کا یہ مقصد نہیں ہوگا. He is a very educated man and I really, if one of the people that I really respect, he is one of them. ٹھیک ہے, لیکن unfortunately جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھ گئے ہیں ان لوگوں کو صرف ایک چیز ہے, ان لوگوں کو نظر آ رہی ہے پولیٹیکل موت, جس کی بیسس میں رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے. اور یہ یاد رکھیں, یہ سب کچھ واقعات کے پیچھے اگر رانا ثناء اللہ نہ نکلا, میں تو یہ کہتا ہوں اگر 9 مئی کے واقعے کے پیچھے بھی رانا ثناء اللہ نہ نکلا تو مجھے شاید تھوڑی سی پریشانی ہو جائے. اتنی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں اینی بھی لوٹنی مچی ہوئی. چلے میں احمد بلال محبوب صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. بلال صاحب سر کیا آپ سے میں سوال پوچھوں, کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کتنا کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح قانون سازی اب ہماری حکومتیں کرتی ہیں. سر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی طرح بلڈوز کیے بلز, اور اب پی ڈی ایم کی حکومت بھی جیسے لگ رہا ہے کہ دے وانٹ ٹو زیادہ بہتر ریکارڈ بنانا چاہ رہے ہیں وہ, کہ تھوک کے حساب سے لیجسلیشن ہو رہی ہے. سر یہی پارلیمنٹ کا رول رہ گیا, ربر سٹیمپ کر دے, جتنے قوانین آتے ہیں جو کوئی بنا کے بھیج رہا ہے, کسی کو یہ بھی نہیں پتا, جیسے ابھی آپ نے گفتگو سے سنا کہ وہ بل آتے کہاں سے ہیں, کون بھیج رہا ہے اور کون ان کو اپروو کر رہا ہے. جی دیکھیے, یہ بل آنا اور زیادہ بل منظور کرنا یہ تو اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بل سیکریسی میں تیار ہوں اور پھر ان کو ہریڈلی پاس کر دیا جائے بغیر ڈیو پروسیس کے, یہ بری بات ہے. اور پچھلے ہم 4 یا 5 ورکنگ ڈیز سے جو کچھ پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ بہت تشویشناک اس لیے ہے کہ پچھلے اگر آپ 4 اسمبلیوں کے اندر آپ دیکھیں نا کہ ایوریج نمبر آف بلز پاسڈ پر ایئر
تو وہ کوئی 29 کے قریب بنتے ہیں، لیکن انہوں نے پچھلے 4 دن کے اندر 37 بل پاس کیے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اس میں سے اکثر وہ بل تھے جو کمیٹیوں کو نہیں گئے، جن کے اوپر مشورہ نہیں ہوا، اتحادیوں سے بھی مشورہ نہیں ہوا، کسی سے مشورہ نہیں ہوا، اچانک وہ بل پیش ہو گئے اور اس کے اوپر سرپرائزڈ ہو گئے سب لوگ. تو یہ تشویشناک بات ہے، اور اس میں یہ کوئی معمولی سے بل نہیں ہے. یہ جو پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم کا بل تھا، یہ بھی کوئی معمولی بل نہیں تھا. اس سے پہلے کینٹونمنٹس کا امینڈمنٹ بل تھا، وہ بھی کوئی معمولی بل نہیں تھا. اس سے پہلے جو ڈی ایچ اے کی امینڈمنٹ کا بل تھا، وہ بھی معمولی بات نہیں تھی. اور چند اور بل آنے والے ہیں جو کہ بہت ہی اہم بل ہے. مثلا آپ کو معلوم ہے ایک بل پاس ہو چکا ہے پاکستان آرمی کا امینڈمنٹ بل، وہ بھی اسی طرح تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بل ہے. الیکشنز کا جو امینڈمنٹ ایکٹ تھا 2017، اس کا بھی جو بل 2023 آیا اور جو پاس ہو گیا، اور اس کے اندر جو جوائنٹ سیشن کے اندر پاس ہوا، اس کے اندر 57 امینڈمنٹس تھی، اور 11 کے قریب امینڈمنٹس تو بہت ہی اہم تھی، لیکن وہ بھی پاس ہو گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اتنی تیزی سے پاس ہونا، یہ تشویش کی بات ہے. اور میرے خیال میں اس کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا مختلف پارٹیوں کے لوگ، جو خود ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی تھے، جنہوں نے اس ٹرینڈ کو روکا کھڑے ہو کے اور کہا کہ یہ اس طرح سے پاس نہیں ہو سکتا. تو اس کو اب یہ ڈراپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غالباً یہ کمیٹی کو جائے گا اور کمیٹی سے ہو کے واپس آئے گا، اور بحث کے بغیر اسے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے اہم بات ہے. باقی ظاہر ہے ہر پارٹی اپنی پالیٹکس کو پروموٹ کرنے کے لیے لیجسلیشن آتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے سٹیم رول نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر ہمایوں مومند صاحب سے، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے، اور احمد بلال محبوب صاحب سے، اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں باجوڑ کے واقعے کے حوالے سے، اور جو پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں ہم نے قانون سازی دیکھی. سینیٹر کامران صاحب، سر یہ جو احمد بلال محبوب صاحب نے بات کی آپ نے بھی سنی. سر ویری کوئکلی ذرا یہ چھوٹا سیگمنٹ ہے. سر اب تو بالکل کوئی فرق نہیں ہمیں نظر آتا مختلف جماعتوں میں، پاکستان تحریک انصاف کیا اور پی ڈی ایم کیا، آپ سب قانون سازی ایسے ہی کرتے ہیں. اور جو لوٹ سیل، مطلب کہ سر اس کے لیے تو اور کوئی لفظ ہی نہیں، آخری دن پارلیمنٹ کے اور جس تعداد میں قوانین پاس ہو رہے ہیں، سر لوٹ سیل لگتا ہے لگی ہوئی ہے. یقیناً کچھ اسی طرح سے لگ رہا ہے. اب ہم اس حوالے سے زیادہ کانشیس ہیں کہ کل کلاں یہ پوچھا جائے گا، جب کسی بھی معاملے میں اعتراض، کسی بھی لیجسلیشن کے حوالے سے، اس کی کسی بھی پروویژن کے حوالے سے کوئی اعتراض اٹھے گا، تو یہ پوچھا جائے گا کہ اس وقت پارلیمنٹ میں کون تھے یا ان کمیٹیوں میں کون لوگ تھے. ہم اب اس حوالے سے اپنی عزت کے حوالے سے بھی کانشیس ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. یہ کام جو ہے وہ ایک دن میں 55 بل جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہوتے تھے. ہم نے بھی اسی جو ہے نا اسی کو اپنا لیا ہے، اور بغیر کسی ڈیبیٹ کے، بغیر کسی عطا پتہ کے جو ہے نا ہم اس کو پاس کرتے جا رہے ہیں. تو یہ پارلیمان کا یہ کام نہیں ہوتا. کون کروا رہے ہیں؟ اگر آپ معاف کریے گا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ اگر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اسے لگتا ہے کہ جیسے آپ تو پھر اس کا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا. بٹ سر کیا میں کہوں کہ آپ کی لیڈرشپ اس میں ملوث ہے، یا میں یہ کہوں کہ جو باقی اب پی ایم ایل این ہے یا پی 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 ہے یہ ان کے فیصلے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آج لیڈرشپ سے جو ہے وہ مولانا صاحب آج آئے ہیں، وہ اپنا دورہ مختصر کر کے منسوخ کر کے، اور یہ باجوڑ کے حوالے سے تو میں نے ان کے علم میں لایا جو کچھ ہوا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو آپ کو بالکل آپ نے درست سٹینڈ لیا اور آپ کو بالکل جو ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب ہے ان کے علم میں بھی نہیں تھا. تو اسی طرح سے باقی قیادت بھی جو دوسری پارٹیاں ان کے بھی علم میں نہیں تھا. ارباب صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آ کے، ان کے علم میں نہیں تھا. اور دوسری جو بلوچستان سے بل ہے، لگتا ہے کہ اس کے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا جو ہے وہ لے کر دیتے ہیں، اور لے کرنے کے بعد. سر آپ اتفاق کریں گے کہ یہ فرشتے ہی لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی حکومت کے زمانے میں بھی حالت یہی ہمارے یہاں نہیں، ہم لوگ خود ہی لے کر آتے تھے، اور اس میں اگر ایسا کرتے تھے تو غلط کرتے تھے. اور میں بہت دفعہ اس میں بولا بھی ہوں کہ یہ دس از ناٹ دا رائٹ، لیکن مطلب میری کوئی ویلیو نہیں تھی، شاید آج بھی اتنی نہ ہو جتنی
جیسے کامران صاحب کا اپنے وہ ایک ہے, ہمارے علی ظفر صاحب ہے, ان کی ایک ویلیو ہے, لیکن میں آپ کو اسی لحاظ سے جو ابھی کہا میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں الیکشن ایکٹ کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, اس میں جو کیئر ٹیکر کا 230 کے لحاظ سے تھا, اب وہاں پہ جوائنٹ سیشن میں پریزنٹ کر رہے ہیں علی ظفر صاحب, کامران مرتضی صاحب, تاج حیدر صاحب, رضا ربانی صاحب, یہ کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی میں بھی ڈسکس نہیں ہوا. جی بالکل. تو آپ دیکھ لیں, وہ نیت دیکھیں جنہوں نے یہ بل انٹروڈیوس کیا ہے, انہوں نے بل انٹروڈیوس کر دیا کیونکہ بل کی کچھ شکیں ڈسکس ہوئی ہیں اور کچھ نہیں. انہوں نے ایک شک جو سب سے امپورٹنٹ شک تھی اس کو بیچ میں ڈال کے, اور وہ بیچ میں سے وہ جیسے نہیں ہوتے جیسے ہم لوگ ہیروئن سمگل کرتے پکڑے گئے تھے, وہاں پہ رضا ربانی صاحب نے وہ ہیروئن پکڑ لی. ٹھیک ہے, ویری کوئکلی جو ہے رننگ آؤٹ آف ٹائم. احمد صاحب, بلال صاحب, سر کنکلوڈنگ ریمارکس آپ آن دس ہول کیا کہہ سکتی ہوں میں سر, واقعات. نہیں دیکھیے, یہ جو فرشتوں کی بات, یہ بتائیے گا کہ لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے سیاستدان کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں. نہیں, میرے خیال میں جس طرح سے یہ بل روکا گیا ہے, اس سے تو پارلیمنٹ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. اس میں حکومت کی سبکی ہوئی ہے, اور حکومت کو اس میں اپنی میرے خیال عزت بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی. لیکن جب یہ روکنے کی کوشش نہیں ہوتی اور اس وقت یہ بل چپکے سے پاس ہو جاتے ہیں, جیسے 27 تاریخ کو سینٹ کے اندر 24 بل پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے پاس ہوئے ہیں ود ان اے میٹر آف آئی تھنک کپل آف آورس, اور وہ جو پاس ہوئے ہیں ان میں سے 16 بل تو ایسے بھی تھے جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کنڈیشنز بھی پوری نہیں کرتے تھے, اور اسی دن وہ سبمٹ ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا اچھا یہ لوٹ سیر لگی ہوئی ہے. 24 یونیورسٹیوں کو چارٹر دیا گیا اس دن. یہ اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ امبیرسنگ ہے اپنی پارلیمنٹ کے لیے جس ایوان نے اس کو پاس کیا, اور جن لوگوں کی موجودگی میں پاس ہوا, جو موجود نہیں تھے, ان سب کے لیے سبکی کا باعث ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا فرشتے, میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں ہے. یہ کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیشن ہے, یہ جن پارٹیوں کی کیبنٹ میں نمائندگی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, ان کی منظوری سے ہوتا ہے یہ. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے مالی والا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.